हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं हूं सोनिया जॉयस। और आज हम जो वीडियो देखने वाले हैं वो बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है बिकॉज वो है मौलाना तारिक जमील साहब के बारे में। थंबनेल से आपको पता चल गया होगा ऑलरेडी। और ये है मौलाना तारिक जमील वेडिंग ट्रू स्टोरी लेटेस्ट इंटरव्यू। जैसा कि मैं अपनी ऑलमोस्ट काफ़ी वीडियोज़ में मेंशन कर चुकी हूँ कि जब मुझे कोई अच्छा लगता है या कोई टॉपिक या मुझे इंटरेस्ट आता है तो फिर मुझे होता है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा जानूँ उन पर्सन के बारे में या उस सब्जेक्ट के बारे में। तो मौलाना तारिक जमील साहब करोड़ों लोगों के फेवरेट हैं, तो मुझे लगा कि आप लोग भी देखना चाहेंगे इनकी इंटरव्यू। सो ऑलरेडी बहुत सारे लोग ये इंटरव्यू देख भी चुके होंगे आप में से, और कुछ ने नहीं देखी होंगी। तो चले हम साथ में देखते हैं। विदाउट एनी फर्दर अड्यू लेट्स प्ले द वीडियो 1, 2 and 3। अच्छा मौलाना साहब, आप माशाल्लाह अपनी अहलिया का अपने खिताबात में बहुत दफ़ा अपने घर का जिक्र होता है। ये अहलिया अम्मा की पसंद थी या खुद चुनी थी आपने? मौलवी को कौन पसंद पे देता और जब मैंने 71 में मेडिकल लाइन छोड़ी, उस वक्त डॉक्टर एक बहुत बड़ा इमेज था और मौलवी एक गंदगी का कीड़ा शुमार होता था। और मैं जिस फैमिली से ताल्लुक़ रखता हूँ, हम पंजाब के लोकल ज़मींदार हैं जो तकब्बुर से भरे होते। मैंने जब वो रास्ता छोड़ के इल्म हासिल करने का इरादा किया तो मेरे वालिद रहमतुल्लाह अलैह ने मुझे घर से निकाल दिया। ये 23 नवंबर 1972 हफ्ते का दिन था और सुबह मैं नाश्ता कर रहा था तो मेरे वालिद बाहर से तशरीफ़ लाए, धोती बांधी हुई। धोती बांधते तो उस वक्त सब, हमारी तो बूढ़ी औरतें भी धोती बांधती थी उस वक्त, और कुर्ता खुला जैसे होता है। तो मुझे देखते उनका पारा चढ़ गया और कहने लगे, ये तुम मौलवी बनना है तो मेरे घर ही चो निकल जा। तो उन्होंने ज़ोर से कहा कि मेरा लुकमा ही मेरे हाथ से गिर गया। तो मैं बिस्तर उठा के निकल गया। फिर मैं रायमंड चला गया, वहाँ अल्लाह ने मुझे दाखिला दे दिया। तो जब मैं फ़ारिग हुआ तो मेरी फैमिली, आमतौर पर हम फैमिली को तरजीह देते हैं, मुझे कोई रिश्ता देने के लिए तैयार नहीं था। तो कहते मौलवी ने रिश्ता दे देवी है, ये तो भीख मांग के, हालांकि अल्लाह ने इतना कुछ दिया हुआ, फिर कहता ये तो लोगों से भीख मांग के खाएगा। लिहाजा ये मेरी पसंद नहीं थी। ये एक जगह मेरा बयान हुआ तो वहाँ मस्तूरात में बयान के बाद औरतें आपस में बात करने लगी, मौलाना साहब की शादी हुई है कि नहीं हुई। तो मेरी बहन बैठी थी वहाँ बयान में, वो कहने लगी इसको तो कोई बेटी देता ही कोई नहीं। तो मेरी सास बैठी थी कि क्यों नहीं, हम इंशाल्लाह देंगे। इस तरह से बात चली और मेरा रिश्ता हुआ। और सब आप कंट्रोवर्शियल बातों से या ऐसी बातों से जो किसी ख़ास स्कॉलर ने किसी ख़ास तबके के लिए कही हो, उससे दूर रहना चाहते हैं? क्योंकि हम अगर आपको जब भी सुनते हैं, हम यगानगत देखते हैं, हम भाईचारा देखते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि आपके पैगाम, आपके खिताबात सुन के ये समझ में आता है कि अल्लाह हमसे इतना करीब और इतना ढेर सारा प्यार है, हमें आप डराते नहीं हैं अल्लाह से। सही मुझे बात ये है। लगता है कि देखो बेटा, अल्लाह तो खुद सरापा मोहब्बत है, उससे डरना नहीं है, उससे प्यार करना है। हाँ, अपने ख़ताओं पे डरना है कि मैं नाफरमानी कर रहा हूँ। अल्लाह की कसम, अल्लाह मोहब्बत करने का वाली ज़ात है और मोहब्बत उससे की जाए, वो हमसे करता है। आपको एक हदीस याद है, यब्ना आदम इन्नी लका मुहिब्बुन। अल्लाहु अकबर। मेरा अल्लाह कह रहा है, ए आदम के बेटे, ए मुसलमान नहीं कहा, ए मोमिन मुस्लिम नहीं कहा, ए मोमिना मुस्लिमा नहीं कहा, ए आदम की औलाद। आ गए ना सारे इसमें, मुस्लिम नॉन मुस्लिम। इन्नी लका मुहिब्बुन, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। फ़बिहक़्क़ि अलैका कुल्ली मुहिब्बा, तुम्हें मेरे हक़ की कसम, तू भी मुझसे प्यार कर। तो बस मैं यही सबक बांटता हूँ कि और आपस में भी मोहब्बतें बांटें, अल्लाह से भी मोहब्बत करें। इस पर मुझे आपके वाजिद काजी रहमतुल्लाह अलैह याद आ गए। वो मुझे मिलने आए, मैं डिफेंस में था, सुहेल भाई के घर। कहने लगे मैं कभी किसी मौलवी से नहीं मिला, आप पहले मौलवी हैं जिनसे मैं मिल रहा हूँ कि आप अल्लाह से डराते नहीं हैं, आप अल्लाह से मिलाते हैं। जी, तो अल्लाह खुद ये चाहता है। अच्छा मौलाना साहब,
آپ جس سفر پہ ہیں یا کسی بھی آدمی کی زندگی میں کوئی بہت خاص ڈیڈیکیشن ہو تو اس کی باقی دوسری چیزیں بڑی سفر کرنے لگتی ہیں. آپ کو کبھی احساس ہوتا ہے کہ اس راستے پہ چلتے چلتے آپ کی فیملی ہے جو سفر کرتی ہے, آپ کے نواسا نواسی, پوتا پوتی, آپ کے اپنے بچے, آپ کی اپنی اہلیہ, انہیں آپ بڑے کم میسر ہوتے ہیں؟ دیکھو بیٹا, یہ اس امت کی ذمہ داری ہے, میرے اکیلے پر نہیں. اللہ نے کہا کنتم خیر امت اخرجت للناس, تم سب سے بہترین امت ہو کہ تم لوگوں کے لیے نکالے گئے ہو. یہ تو اللہ نے سب کو کہا ہے. جیسے نماز تو سب پہ فرض ہے, بہت سے نہیں پڑھتے, تھوڑے سے پڑھتے ہیں. تو اللہ نے اس امت کی ڈیوٹی لگائی کہ تم نے, تمہارے نبی کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا, تو میرا پیغام آگے پہنچانا تمہارے ذمہ ہے. اخرجت للناس, تم نکالے گئے ہو. کیا کرتے ہو؟ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر, بھلائیاں پھیلاتے ہو, برائیوں سے روکتے ہو. لیکن میں اپنے بچوں کو ٹائم دیتا ہوں اللہ کے فضل سے. اچھا. کبھی میں نے اپنی غیر حاضری کے بعد جب میں گھر آتا ہوں, اب تو اتنی زیادہ بھی نہیں رہی, شروع میں تھی, تو میں اپنے بچوں کو اتنی محبت دیتا تھا, گھر والوں کو اتنا پیار دیتا تھا کہ میری بچوں سے دوستی ہے. اب میں ایک بزرگ کے خاکے میں تبدیل ہو چکا ہوں, لیکن میرے بیٹے میرے دوست ہیں, میری بیٹیاں میری دوست ہیں. وہ مجھ سے ایسی بے تکلف ہیں جیسے دوست کے ساتھ بے تکلف ہوتا ہے. یہی مجھے میرے نبی نے سکھایا, بچوں کو پیار دو, بیوی کو پیار دو. تو لہٰذا اللہ کے فضل سے یقیناً تھوڑا سا ہوتا تو ہے, لیکن وہ کور ہو جاتا ہے الحمدللہ. اچھا, جب گھر والی شکایت کرتی ہیں کہ ٹائم نہیں ہوتا, تو وہ شکایت کرتی ہیں کبھی؟ نہیں, اللہ میری بیگم کو بہت جزائے خیر دے, انہوں نے کبھی یہ شکایت نہیں کی. ہاں, میں گھر میں آؤں اور پھر لوگ میرے ملنے والے گھیر لیں, پھر وہ شکایت کرتی ہے کہ گھر میں آگے تو ہمیں ٹائم دو. اس میں مجھ سے کوتاہی ہو جاتی ہے کہ اب ایک ملنے آ گیا ہے تو اس کو نہ ملوں تو وہ کہیں گے بڑا متکبر مولوی ہے. اچھا, اب جو میں سوال کرنے جا رہی ہوں وہ ہماری خواتین کو بہت پسند آئے گا, کیونکہ وہ چاہتی تھیں, انہوں نے کہا تھا مجھے بہت ساری خواتین نے کہ مولانا صاحب سے یہ سوال بھائی ضرور پوچھنا کہ جب مذہب دوسری شادی کی اجازت دیتا ہے تو خود انہوں نے کبھی ایسا نہیں کیا. اللہ تعالیٰ نے دوسری شادی کی اجازت دی ہے ایک شرط کے ساتھ, فَإِن لَمْ تَعْدِلُوا, کہ عدل کرو. عدل نہیں کر سکتے تو پھر فواحدہ, پھر ایک ہی ہے. ایسے نہیں کہ عورت کو اللہ تعالیٰ نے کھیل کی چیز بنا دیا ہو. جس آدمی نے 2 شادیاں کیں یا 3 کیں یا 4 کیں اور اس نے بیویوں میں عدل نہ کیا, وہ رات میں تہجد پڑھتا رہے, دن میں روزے رکھتا رہے, تو قیامت کے دن فالج کے ساتھ اٹھے گا. اس کی ایک سائیڈ پوری اس پر فالج ہوگا. اچھا مولانا صاحب, اتنی ساری مصروفیات میں آپ اپنی صحت کا خیال کس طرح رکھ پاتے ہیں؟ یہ تو مجھے پتہ ہے اور ہم نے سنا ہے کہ آپ کھانا بہت کم کھاتے ہیں اور ایک ہی دفعہ نکالتے ہیں اور بس اس کے بعد دوبارہ دوسری دفعہ نہیں لیتے. اس کے علاوہ کبھی کوئی ورزش, واک, یہ آپ کو ڈاکٹر نے ایڈوائز بھی کی ہوگی؟ جی اللہ کا شکر ہے. ایک تو میں ورزش کرتا ہوں, یوگا کرتا ہوں, اس میں ناغہ تو ہو جاتا ہے, لیکن میری زندگی میں ایسا کبھی نہیں ہوا کہ میں سست مولوی ہوں یا صرف کھا کے لیٹ جاؤں. میں نے ساری زندگی مشقت کی ہے, ویٹ بھی اٹھاتا ہوں, واک بھی کرتا ہوں, یوگا بھی کرتا ہوں, اور اس سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ میں کم کھاتا ہوں. حکیم سعید صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے, جو ہم سے پہلے بیمار ہوئے, جو آج بیمار ہو رہے ہیں, جو آئندہ بیمار ہوں گے, سب زیادہ کھانے کی وجہ سے. بیماریاں تو زندگی کی ساتھی ہیں, 2 سٹنٹ پڑ گئے, لیکن میں نے بہت سے لوگوں کو دیکھتا ہوں جو کھا تباہی پھیر دیتے ہیں, ان کو کچھ بھی نہیں. اور میں اتنی احتیاط سے کھا رہا ہوں جب سے اللہ نے مجھے دین کی طرف لگایا, لیکن مجھے ہارٹ کب ہو گیا تو وہ اللہ کی تقدیر ہے, اس پہ راضی رہنا ہوتا ہے. مولانا صاحب, اگر میں آپ سے یہ پوچھوں کہ سارے دین کا خلاصہ کیا ہے؟ آپ نے حضرت معاذ بن جبل سے فرمایا, معاذ تمہیں سارے دین کا خلاصہ بتاؤں. طارق جمیل نہیں کہہ رہا, میرا نبی, میری صرف زبان استعمال ہو رہی. معاذ تمہیں سارے دین کا خلاصہ بتاؤں؟ کہ رسول اللہ کیا؟ تو آپ نے زبان باہر نکال کے اس کو پکڑا, پھر کہا کف ھذا, اس کو قابو میں رکھنا. کیا بات, کتنی بڑی بات بولی. وہ کہنے لگے یا رسول اللہ زبان کے بول پر بھی کوئی حساب ہوگا؟ تو آپ نے کہا تیرا بھلا ہو
سب سے زیادہ وَهَلْ يَكُبُّ النَّاسَ فِي نَارِ جَهَنَّمَ إِلَّا حَصَائِدُ أَلْسِنَتِهِمْ، سب سے زیادہ جہنم میں گرانے والی زبان ہوگی. مولانا صاحب یہ تو ہم جانتے ہیں کہ آپ کو کسی سے کوئی شکایت نہیں ہوتی، آپ دل میں کسی کے لیے کوئی بغض کینہ نہیں رکھتے، یہ آپ ہم سب کو بھی بتا رہے ہوتے ہیں. لیکن ہم تو عوام ہیں، ہم گورنمنٹ سے شکایت بھی کرتے ہیں، ہمیں ایک کے بعد دوسرا صدر وزیر اعظم برا بھی لگتا ہے، پھر کبھی پچھلے والے کو یاد کر کے کہتے ہیں وہ زیادہ بہتر تھا. تو اگر میں آپ سے پوچھوں کہ آپ گورنمنٹ سے خوش ہیں تو آپ کا جواب کیا ہوگا؟ دیکھو میں ساری دنیا کے مسلمانوں سے خوش ہوں اور پوری دنیا کے غیر مسلموں سے میری ہمدردی ہے. میرا معاملہ میرے اللہ کے ساتھ ہے، تنگی ترشی اس کی طرف سے آتی ہے. میں کبھی کسی کی برائیاں نہیں دیکھتا، چاہے وہ حکمران ہے اور چاہے وہ ریڈی چلانے والا ہے. اس لیے اللہ کے فضل سے میرا دل سب سے صاف ہے. شکوہ شکایت سے اللہ نے مجھے بچایا ہوا ہے. حکمران آتے ہیں جیسے ہمارے عمل ہوتے، جیسے ہمارے عمل ہوں گے ایسے ہمارے حاکم ہوں گے. اور صرف حکمران اگر خراب ہوں تو پھر چلو کوئی آدمی شکایت کرے. ہمارا تو مزدور سے لے کر حکمران تک، اور ایک گیٹ کیپر سے لے کر وفاقی سیکٹری تک، اور پنجابی، سندھی، بلوچی، پٹھان، ہر جگہ بددیانتی اور جھوٹ اس نے تباہی پھیلا دی. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے میں خود ٹھیک ہو جاؤں، بس پھر میں اپنی دوسرے ذات کو سے دیکھوں. بیٹا سفر شروع انٹرویو ہوتا میں ہے، بھی وہ ایمان کتنا کا اچھا سفر. سکھا رہے ہیں نا، ایک ہر آیت یاد چیز. آ گئی تو لگا لا تکلف الا نفسک وحرض المؤمنین. میرے محبوب آپ اپنی ذات سے کام کریں اور دوسروں کو بس آپ اچھی بات سنائیں. تو جب اللہ نبی آئے ہی تربیت کے لیے، یہ ان کے راستے سے ہمیں پیغام دیا جا رہا ہے کہ بس اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی. یہ ہے. بہت بہت شکریہ مولانا صاحب، بہت شکریہ. اوکے، ان کی ویڈنگ سٹوری تو انٹرسٹنگ تھی اور چھوٹی سی تھی، پر ادروائز جو انہوں نے انٹرویو لیا کافی چیزیں پتہ چلی ان کے بارے میں. اور میں نے ایک چیز نوٹس کری کہ انٹرویو میں بھی وہ ہر کوشچن کے آنسر میں وہ کچھ نہ کچھ سکھا ہی رہے تھے. سننے والے اس سے بھی کچھ نہ کچھ سیکھ رہے تھے. بہت ہی پیارے انسان ہیں وہ، بہت ہی پیار بانٹتے ہیں وہ، اور بہت ہی ان کی اگر باتیں کوئی ہندو، مسلمان، کرسچن، سکھ کوئی بھی سنے گا نا اور ان سے ضرور متاثر ہوگا، کیونکہ وہ ریلیجن سے اوپر اٹھ کے بولتے ہیں. اور اس نے ایک کوشچن پوچھا جو بڑا مطلب مجھے ریلیونٹ لگا کہ آپ ہمیں اللہ سے ڈراتے نہیں ہیں. بیکاز موسٹلی جتنے بھی جو ریلیجن اسپیکر ہوتے ہیں، کسی بھی ریلیجن کا اٹھا لیجیے آپ، وہ لوگوں کو ڈرا کے کراتے ہیں نا. او مائی گاڈ میں نے ایک مووی دیکھی تھی، اس میں بھی بیسیکلی یہی تھا. جو ایک عامر خان کی مووی آئی تھی، مجھے ابھی نام نہیں یاد آ رہا، جہاں پہ وہ ایلین ہوتا ہے، اس میں بھی یہی چیز دکھائی تھی کہ ڈر جو ہے نا، ڈر پیدا کر کے لوگوں سے کچھ بھی کرایا جا سکتا ہے. اینڈ ہی از دا پرسن جو ڈراتے نہیں ہیں آپ کو کسی بھی مطلب اللہ سے، جیسے وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ڈراتے نہیں ہیں. کیونکہ یہ تو فیکٹ ہے کہ خدا نے تو پیار ہی کرنا سکھایا ہے نا. اور ایک وہ بہت ریلیونس لگا مجھے جہاں پہ وہ بولتے ہیں کہ آدم کے بچوں سے میں پیار کرتا ہوں. سو انہوں نے یہ نہیں بولا کہ مسلم سے پیار کرتا ہوں، تو دے سے کہ وہ ہر کسی سے پیار کرتے ہیں. رائٹ. سو ویری بیوٹیفل. مجھے لگا تھا اٹ وڈ بی مور آف نوئنگ اباؤٹ ہز لائف اینڈ پرسنل انسیڈنٹس، بٹ وہ تو ہر چیز میں کچھ نہ کچھ سکھا جاتے ہیں. اور ان کا بات کرنے کا طریقہ اتنا اچھا ہوتا ہے کہ بندہ بس ان سے مطلب بالکل ایسے نا گم ہو جاتا ہے ان کی بات سنتے سنتے، اور بالکل بھی ایسے پتہ ہی نہیں چلتا کہ وقت کب گزر گیا. اور انٹرویو لینے والی جو تھی، مجھے ان کا سٹائل، بات کرنے کا آواز بہت اچھی لگی مجھے. بہت ہی پیاری ہیں یہ. اینڈ آپ ان کے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے. آپ کو ان کا جو لنک ہے وہ اس اوریجنل ویڈیو کا ٹاپ آف دا ڈسکرپشن باکس مل جائے گا، تو ڈو چیک آؤٹ دی فل ویڈیو. آئی ایم شیور اس سے زیادہ بھی ہوگی، 11 منٹ کی نہیں ہوگی. سو تھینک یو سو مچ فار واچنگ دس ویڈیو. دیٹس اٹ فرام مائی سائڈ. اگر کوئی اور ویڈیو آپ مجھے سجیسٹ کرنا چاہتے ہیں تو ڈو انسٹاگرام می اور آن مائی فیس بک پیج. چینل کو ضرور سپورٹ کیجیے. ہٹ دا سبسکرائب بٹن اینڈ بیل آئکن آلسو. سو ملتی ہوں نیکسٹ ویڈیو میں. تب تک آپ اپنا بہت خیال رکھیے. ٹیک کیئر. بائے بائے.